बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिकमत कार जब आए दिन अपनी स्ट्रेटजी बदलने लगे तो इसका मतलब यह है कि हिकमत कारों की हिकमत मुतासर हो गई है, उनकी क़ुव्वत फ़ैसला जवाब दे रही है और उनका इज़्तिराब उनकी ज़हनी सलाहियत पर असरअंदाज हो रहा है। किस्सा ये है कि आसिफ अली ज़रदारी को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्टिव किया गया इसलिए कि नवाज शरीफ NRO देने पर तैयार नहीं है, तो एक धमकी के तौर पर ज़रदारी साहब को इशारा कर दिया गया कि आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दें। और आसिफ ज़रदारी ने बहुत तेज़ और बहुत सख्त बयान दिया कि नवाज शरीफ इस मुल्क के गद्दार हैं। और ये वही बात है जो बिलावल ने आज़ाद कश्मीर की ज़िमनी इलेक्शन में जाकर कही थी कि नवाज शरीफ मोदी का जार है। लेकिन फिर बाद में जब मुत्तहिदा अपोजिशन बनी तो नवाज शरीफ के साथ, और बिलावल ने कहा कि शहबाज शरीफ मेरे कायद है, और नवाज शरीफ का नाम भी एहतराम से लेते रहे, बिलावल भी और ज़रदारी भी। ज़रदारी साहब को याद नहीं रहा कि ज़रदारी का जो सौदा है वो अब बिकना बंद हो गया है। तो बहरहाल उन्होंने जो हुक्म था उसकी तामील की और फरमाइश पूरी कर दी। नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो कल मैंने जो बाकी बातें बताई, एक बात बताना भूल गया कि जो NRO उनसे मांगा जा रहा है उनमें एक शिक ये भी है कि 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। तो नवाज शरीफ बहरहाल अपनी ज़िद पर कायम है, वो कहते हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, और वो NRO मर्ज़ी के हिसाब से देने के लिए उनका एक साफ जवाब है एक किस्म का। तो अब हिकमतकारों ने फिर पॉलिसी बदली है और ज़रदारी साहब को मैसेज गया कि जनाब आप इस पॉलिसी को ख़त्म करें जो हमने अभी शुरू करवाई है। चुनांचे ज़रदारी साहब ने कल उस बयान की तरदीद कर दी और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने किसी भी अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ बात नहीं की। बात उन्होंने की, तमाम अखबारात में छपी, तमाम TV चैनल्स पर चली, यानी उन्होंने बयान की तरदीद करके एक जो यू टर्न लिया है, तो ये उस हिकमत अमली की तब्दीली का सबूत है या उस तब्दीली का मज़हर है जो हिकमतकारों के असला खाने में अब मांद पड़ती जा रही है, जिनकी सलाहियत। तो उसका एक ये आपने नमूना देखा, सियासी मंजर है वो वही है, लेकिन सिवाय इस तब्दीली के कि अब फिर से कोशिशें शुरू हो गई हैं कि किसी तरह मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को फिर करीब लाया जाए और कोई जो भी एडवेंचर करना है वो किया जाए। हालांकि अगर वो पीछे हट जाएं और अपनी ये NRO लेने के मुतालबे बंद कर दें तो मेरा ख्याल है फिर अपोजिशन खुद इस मामले से निमट सकती है। लेकिन अपोजिशन को भी एतबार नहीं है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को। इसमें मैं शहबाज शरीफ को माइनस करता हूँ। एक सबूत आपने देखा होगा कि महंगाई के ख़िलाफ़ हर जमात मुजाहरे कर रही है, और अगर कोई जमात मुजाहरे नहीं कर रही है तो वो मुस्लिम लीग है। जब PDM ने पिछले महीने फैसला किया था महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए जाएंगे, तो मुख्तलिफ मकामात पर PDM के मुजाहरों में मुस्लिम लीग नून शरीक हुई और बाज़ जगह मुस्लिम लीग ने अपने तौर पर भी मुजाहरे किए। लेकिन उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की क़यादत को, तंजीम को शटअप कॉल दे दी गई कि आपने मुजाहरे महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं करने हैं। चुनांचे कल पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में मुजाहरे किए और जितनी उसकी क़ुव्वत थी उसने उसके मुताबिक लोगों को बाहर निकाला। अगरचे बहुत कम लोग आए मुजाहरों में। सिंध के अंदर उसके मुजाहरे निस्बतन जानदार रहे, लेकिन बाकी मुल्क में ख़ास तौर पर पंजाब में उसके मुजाहरे जो थे वो अलामती नौइयत के थे। और ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अगर मुस्लिम लीग नून ये मुजाहरे करे पूरे पंजाब में, बल्कि कराची में भी और पेशावर में भी, तो इनमें मुजाहरीन की तादाद हज़ारों में होगी और बहुत ज़्यादा होगी, इनके अंदाज़ों से ज़्यादा होगी। लेकिन मुस्लिम लीग मुजाहरे नहीं कर रही। तो ये वो राज है जो जिसको हम कहते हैं खुला राज कि वो मुस्लिम लीग मुजाहरे क्यों नहीं कर रही, वो नहीं करेगी। नवाज शरीफ को इस सूरत हाल का अंदाज़ा है, लेकिन खुद करदा रहा इलाज नेस्त। उन्होंने जब उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था पनामा साजिश के ज़रिए, तो उन्होंने ही शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग का सदर बनाया था। अगरचे वो चाहते तो शायद खाकान अब्बासी को सदर बना सकते थे। उससे ये होता कि मुस्लिम लीग की पार्टी बतौर पार्टी ज़िंदा रहती और तवाना रहती। अब हमें नवाज शरीफ तो नज़र आ रहे हैं हर जगह, मरियम नवाज भी नज़र आ रही हैं कि उनकी ताकत है, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं गुम हो गई है। आसन इकबाल कभी कभी जुर्रत कर लेते हैं और बिलाशुबा वो एक जुर्रतमंद आदमी है, लेकिन ज़ाहिर है जब एक तंजीम की कोई समती ना हो तो आसन इकबाल क्या कर सकते हैं। यही हाल शाहिद खाकान अब्बासी का है, वो बहुत जुर्रतमंद है, उनकी बात बड़ी लॉजिक होती है, वो पूरा अपना मुकदमा तरतीबवार पॉइंट्स के हिसाब से बनाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पेश करते हैं। लेकिन वो जब कभी उनको मौका मिलता है तो वो करते हैं, तंजीम कहीं नज़र नहीं आती। इसी तरह मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, वो बोलते हैं। बाकी मुस्लिम लीग की क़यादत कहाँ है? मैं राना सनाउल्लाह साहब को भूल गया, वो भी TV चैनल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, मरियम औरंगज़ेब साहब ये भी अच्छी बोलती हैं,
لیکن مسلم لیگ کے پاس تو 20 سے زیادہ قائدین موجود ہیں جو ملک گیر سطح پر جانے جاتے ہیں اور بول سکتے ہیں، خواجہ آصف سے لے کر سعد رفیق تک۔ ان سب نے جو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، بے حرکتی کا جو روزہ رکھا ہوا ہے اور چپ کا جو روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ خیر یہ مسلم لیگ کا معاملہ ہے، اور یہ چونکہ اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے سوائے اس کے ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر آصف زرداری کو پیچھے کھینچا ہے کہ ٹھیک ہے اب دوبارہ صلح کا ہاتھ۔ ان کا خیال ہے کہ زرداری صاحب اگر مسلم لیگ نون دونوں قریب آ جائیں تو شاید پھر نواز شریف کے موقف میں لچک آ جائے۔ اس تبدیلی کے علاوہ منظر نامے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ناظرین ایک بہت اہم واقعہ، ایک بہت اہم فنامنا، واقعہ نہیں وہ گوادر کا ہے، جس پر اس وقت پوری دنیا کی توجہ ہے، اور گوادر پر نہیں، اس وقت پوری دنیا کی توجہ بلوچستان پر ہے۔ بلوچستان شاید آپ بھول گئے ہوں کیونکہ میڈیا میں بلوچستان کا ذکر نہیں آنے دیا جاتا، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، ابھی تک آئینی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، اور میڈیا کو جو بلیک آؤٹ کا حکم دیا گیا ہے اس کے باوجود وہ پاکستان کا حصہ اور پاکستان کا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کو کاٹ پھینکنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ بلوچوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی حکومت جب سے آئی ہے اس نے بلوچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اب یہ جو گوادر کا واقعہ ہے، اس میں دو حصے ہیں بلوچستان کے، ایک گوادر کا واقعہ ہے اور ایک بلوچستان کی عمومی صورتحال جس پر ایک سیمینار ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس سیمینار کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی ہے۔ تو گوادر کے معاملے میں عمران خان نے بہت بری منہ کی کھائی ہے، بلکہ اگر عوامی سندھی زبان کا محاورہ استعمال کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران کے منہ پر ایک زبردست موچڑا لگا ہے۔ تو گوادر کی کہانی یہ ہے کہ پورے مکران ڈویژن میں عمران خان کی جو مافیا گورنمنٹ ہے، اس نے بلوچوں کے حقوق تو پہلے ہی سلب کیے ہوئے ہیں، تو مکران ڈویژن میں انہوں نے بلوچوں کا روزگار بھی چھیننا شروع کر دیا ہے۔ مکران ڈویژن میں روزگار کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ ماہی گیری ہے۔ تو عمران مافیا نے وہاں یہ ساری سمندری حدود جو ہیں، ساحلی علاقے جہاں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، یہ ٹرالروں کی مافیا کے سپرد کر دیا ہے، جو وہاں کے ماہی گیروں کو بھوکا مار رہے ہیں، اور وہاں کے ماہی گیر جو تقریباً بھوکا مرنے والے ہیں ان کا روزگار ان ٹرالروں نے چھین لیا ہے۔ مکران میں پانی بھی نہیں ہے، مکران میں دوسری سہولتیں بھی نہیں ہیں، اور گوادر اسی علاقے میں آتا ہے، تو گوادر اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو وہاں 2-2.5 ہفتے سے عوام نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر، اور دھرنا دیا ہوا ہے، اور اس میں ہزاروں افراد شریک ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی منفرد دھرنا ہے کہ جس کی کوریج میڈیا پر نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عمران خان کے دھرنے سے کہیں زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ ایک کلپ میں رکھوں گا کہ گوادر میں جو کل ریلی نکلی ہے اس کا آپ منظر دیکھیں، اس میں لاکھوں کے حساب سے افراد ہیں۔ بہت لمبا جلوس ہے، بلوچستان کی تاریخ میں اتنا بڑا یا اس سے چھوٹا بھی مظاہرہ نہیں ہوا کبھی اس سے پہلے جتنا یہ گوادر میں ہوا ہے۔ اور اس گوادر کی اس تحریک کو جماعت اسلامی منظم کر رہی ہے، وہاں جماعت اسلامی کے امیر کو مولانا ہدایت اللہ صاحب ہیں، وہ اس کو منظم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچ اتحاد کے یوسف مستی خان اس کی قیادت کر رہے ہیں، جن کو ایک روز پہلے گرفتار کیا گیا۔ اور عمران خان نے دھمکی دی، وہاں پولیس فورس ہزاروں کی تعداد میں اور دوسرے جو فورسز ہیں وہاں بلوچستان میں تعینات ہیں، ہزاروں کے حساب سے بھیجی، اور دھرنے والوں کو یہ میسج دیا کہ تمہیں سمیش کر دیا جائے گا، تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نسل کشی تو یہ بلوچوں کی پہلے ہی کر رہا ہے، یہ عمران خان کی جو حکومت ہے یہ جو کر رہی ہے 3 سال سے بلوچستان میں، جو اس کا ذکر ہمارے میڈیا میں نہیں ہوتا، لیکن وہاں جو ظلم انہوں نے مچایا، جو اندھیر مچایا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گا۔ تو اسی نشے میں عمران خان نے ہزاروں کے حساب سے پولیس اور دوسری فورس وہاں بھیج دی، اور دھمکیاں دی ان کے افسروں نے، حکومت کے لوگوں نے، کہ ہم صفایا کر دیں گے، اسمیش کر دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن دھرنا منتشر ہونے کے بجائے اس کا جواب عمران خان کو اس صورت میں ملا کہ تقریباً مکران کے ہر علاقے سے لوگ آ کر اس گوادر کے دھرنے میں، جلوس میں شامل ہو گئے، اور کل جو ریلی نکلی ہے، اور ایک رات پہلے ارد گرد کے علاقوں سے عورتیں اپنے لحاف اور گدے اور
کمبل لے کر وہاں آ گئیں اور انہوں نے وہاں رات کو ڈیرے لگا دیے۔ بلوچستان کی تاریخ میں عوامی بیداری کی ایسی مثال پہلے نہیں ملتی جو گوادر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میڈیا کی چونکہ دھمکی ہے، تھریٹ ہے کہ بھئی آپ نے بلوچستان کا ذکر نہیں کرنا، تو وہ اس گوادر کے دھرنے کی کوریج نہیں کر رہے، نہ کوئی ٹی وی دکھا رہا ہے، نہ کوئی اخبار اس کی خبر چھاپ رہا ہے۔ لیکن بلوچستان کے چپے چپے میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ گوادر میں اتنا بڑا دھرنا، اتنا بڑا مظاہرہ، اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے، اور دھرنا کے قائدین کا عزم ہے کہ ہم حقوق حاصل کرنے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور حقوق میں استحصال کا خاتمہ، مافیاؤں سے نجات۔ اب یہ تو بڑا مشکل سا معاملہ ہے کہ مافیا کے سر پر تو حکومت چل رہی ہے عمران خان کی۔ عمران خان کی حکومت میں اسلام آباد میں ہو یا پختونخوا میں ہو یا پنجاب میں ہو، یہ ساری مافیاؤں کے بل پر کھڑی ہوئی ہے۔ چینی مافیا ہو، گندم مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، میڈیسن مافیا ہو، یا یہ ٹرالر مافیا ہو، یا ٹمبر مافیا ہو، یا یہ پراپرٹی مافیا ہو جس کو نوازنے کے لیے راوی کے کنارے لوگوں سے زمینیں چھین کر اس مافیا کو کوڑیوں کے بھاؤ دی جا رہی ہے تاکہ وہ بعد میں کروڑوں کے حساب سے بیچیں۔ ناظرین، یہ گوادر کا ایشو ابھی چلے گا، اور یہ جو انقلاب گوادر میں شروع ہوا ہے یہ کوئی رنگ دکھائے گا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا اہم واقعہ جو ہے اسلام آباد میں سیمینار ہوا ہے انسانی حقوق کمیشن کے زیر اہتمام بلوچوں کے اور دوسرے لاپتہ افراد کے حق میں۔ اور میں حیران ہوں کہ انسانی حقوق کمیشن کے لوگ اس دور میں اتنی جرأت دکھا سکتے ہیں، جو صرف اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ ان کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ جب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ڈر گئیں انسانی حقوق کا نام لینے سے، تو اس وقت یہ انسانی حقوق سیمینار جو ہے، انسانی حقوق کمیشن جو ہے، یہ اس طرح کے سیمینار کرا رہا ہے اور لاپتہ افراد کے حق میں تقریریں کروا رہا ہے۔ اس سیمینار میں بڑی زبردست تقریریں ہوئی ہیں۔ اختر مینگل نے بڑی کمال کی تقریر کی، علی احمد کرد نے بڑی حیرت انگیز تقریر کی، اور منظور پشتین نے انکشافات کیے، وہ سن کر تو روح کانپ جاتی ہے۔ اور حامد میر کا زبردست خطاب تھا۔ یہ منظور پشتین کے خطاب کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ایک روز پہلے اسی کمیشن کے زیر اہتمام جو ایک عوامی سٹ ان کیا گیا اسلام آباد میں، اس میں ایک بلوچ بچی نے جو تقریر کی وہ اس سے رلا دینے والی تھی۔ اس بچے نے پوچھا عمران خان سے کہ عمران خان، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تم کیوں مارتے ہو؟ ہماری لاشیں ملتی ہیں، ہمارے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو، کم سن بچوں کو، 2-3 سال کے بچوں کو دہشت گرد قرار دے کر مار دی جاتا ہے، ان کی خبریں نہیں آتی۔ بلوچستان میں ہر روز کہیں نہ کہیں سے لاپتہ افراد کی لاشیں ملتی ہیں، لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں۔ تو اس نے عمران خان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ عمران خان ایسے کام مت کرو، رک جاؤ اور بلوچوں پر رحم کرو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہم تم سے کوئی دولت نہیں مانگ رہے، ہم صرف زندہ رہنے کا حق مانگ رہے ہیں۔ اس کی تقریر انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، وہ آپ ضرور سنیے۔ اسد طور صاحب نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے علاوہ بھی دستیاب ہے۔ تو منظور پشتین نے لاپتہ افراد کے حق میں جو باتیں بتائی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور کس طرح اس کام کو ایک بزنس بنا لیا گیا۔ اور منظور پشتین صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ان حضرات نے آسٹریلیا وغیرہ میں بڑے بڑے اربوں خربوں کے جزیرے خریدے ہیں، تو یہ دراصل لاپتہ افراد کا جو بزنس انہوں نے شروع کیا ہے اس کی بدولت ہے۔ پتہ نہیں اس الزام کی کوئی تحقیقات کرے گا نہیں کرے گا، الزام بہت سنگین ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو منظور پشتین پر مقدمہ چلنا چاہیے، اور اگر سچا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحقیقات کون کرے گا ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پابندیاں ہیں، پہرے ہیں، جبر ہے، اور ایک دباؤ ہے، اور ایک حب الوطنی کا کارڈ ہے جو بطور کارڈ جس کی اٹریکشن ختم ہو چکی ہے، لیکن جس کے اندر جو سنگین چھپی ہوئی ہے وہ بدستور تیز ہے۔ اور اگر کوئی بھی حق کی بات کرے، ناانصافی کے خلاف کوئی فکرہ کہے، تو فوراً اس پر یہ ایک جو پلٹن انہوں نے بنائی ہوئی ہے قلم کاروں کی اور تجزیہ نگاروں کی، جو حب الوطنی کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ پڑتی ہے، اور باقاعدہ وہ آپ کا نام لے کر بتائے گی کہ آپ کو تو راہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کی تو بھارتی سفارت خانے میں رابطے ہیں، آپ کے تو افغانستان میں رابطے ہیں۔ اب تو افغانستان کا خیر ایشو نہیں رہا، وہاں طالبان کی حکومت آ گئی ہے، راہ وغیرہ کا مسئلہ جو تھا وہاں وہ ایشو رہ کے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بھارت کا ایجنٹ ہونے کا فتویٰ یہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کی اپنی پارٹی نے بھارت سے فنڈنگ لی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف کام کرنے کی، اور جن کے لیڈر عمران خان نے کشمیر مودی کے ہاتھ بیچا ہے، کتنے معاوضے پر یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا۔ تو ایسے حالات میں منظور پشتین نے جو تقریر کی ہے، جو حامد میر نے کی ہے، جو علی احمد کرد نے کی ہے،
جو اختر مینگل نے کی اور جو دوسرے حضرات نے کی ہیں، وہ سب کے سب نیٹ پر موجود ہیں۔ اگر آپ سنیں تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے سننے کی، کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک باتیں ہیں۔ تو آمدن برسر مطلب اس وقت جو گوادر نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، اور ایک اچھی بات اس حالیہ برسوں میں یہ ہوئی ہے کہ پنجاب میں، اگرچہ میڈیا کوئی خبر نہیں چھاپتا، لیکن پنجاب میں ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ چھوٹے صوبے جو ہیں سندھ، پختونخوا اور بلوچستان، یہ ہماری کالونی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی جیسے صوبے ہیں، پاکستان کے وفاق کا حصہ ہے۔ ہماری جیسی قومیں، ان کے بھی وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب کی ایلیٹ کا یہ سوچ تھی، پنجاب کی مڈل کلاس بھی اس سوچ کی اگر ہم نوا نہیں تھی تو اس کی خاموش تائید کنندہ ضرور تھی کہ یہ چھوٹے صوبے جو ہے یہ ہماری کالونی ہے، یہ یہاں انسان نہیں بستے، یہاں جونیئر قومیں، پست قومیں رہتی ہیں، ان کو حقوق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی زمینوں اور صوبوں پر، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا ہمارا حق ہے۔ یہ پنجاب کی ایلیٹ کلاس کی سوچ تھی، اور پنجاب کی مڈل کلاس کوئی تبصرہ کیے بغیر اس معاملے پر خاموشی نیم رضامندی کا مظہر بنی ہوئی تھی۔ تو اب یہ سوچ بدل رہی ہے، پنجاب میں بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بلوچوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، سندھیوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، مہاجروں کو بھی حقوق سلب ہیں پچھلے 15 سال سے، تو مہاجروں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، پشتونوں کو بھی ملنے چاہیے۔ تو یہ ایک سوچ کی تبدیلی اچھی بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ حالات جس طرح بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، اس سے جابر قوتیں ہیں، ان کی گرفت تو کمزور پڑے گی، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیونکہ توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے، حالات کی اصلاح کی فکر کسی کو نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر ہے کہ میرے ساتھ سودا کرو، تو اس کے نتیجے میں یہ انارکی جو ہے یہ پاکستان کی بقا کو بھی خطرے میں ڈال دے گی، اور خطرے میں، یہ پاکستان کی بقا خطرے میں پڑ چکی ہے۔ احساس کسی کو نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو احساس کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہم نے 1971 میں دیکھا تھا، جب کسی جگہ کوئی احساس نہیں تھا، اور جن کو احساس تھا وہ بے بس تھے، چنانچہ وہاں ڈھاکہ میں پلٹن میدان کا سانیہ ہوا اور پاکستان آدھا رہ گیا۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔